नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से आज हम एक ऐसा सिलसिला शुरू करने लगे हैं जिसमें गुज़श्ता तकरीबन 700 साल से मुसलमानों की तारीख़ और मुसलमानों की शख्सियत को मस्ख़ करने का एक मुनज़्ज़म रवैया अख्तियार किया गया और फिर उस तारीख़ को बाकायदा मस्ख़ किया गया। ये तारीख़ यूँ तो बहुत अरसे से इस पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मग़रबी चर्च के ज़ेर साया एक नाम था मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट। उनके नाम पर तारीख़ मुरतब की गई और फिर मुसलमानों को एक ऐसे रूप में पेश किया गया कि ताकि आइंदा आने वाली नस्लें उन्हें ज़ालिम, जाबर, लुटेरे और इस तरह की चीज़ें साबित करते हैं। इसका आगाज़ ताज़ा तरीन जो आज बहस पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा फिर चल निकली है, उसके हवाले से शुरू करूँगा, और शख्सियत का नाम है महमूद गज़नवी। गज़नवी के उस शहर का बासी जहाँ आज भी सैयदना अली हजवेरी दाता गंज बख्श के वालिद साहब का मज़ार है, और उसी के हजवेर महल्ले से वो चलते हुए यहाँ पहुँचे थे। ये बहस कि महमूद गज़नवी एक लुटेरा था, जब महमूद गज़नवी ने सोमनाथ पर हमला किया और मंदिर तबाह किया, या महमूद गज़नवी जो था वो बुनियादी तौर पर इस खित्ते के अंदर सिर्फ मालो असबाब लूट कर वहाँ चला गया और उसने यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई हुकूमत कायम नहीं की और यहाँ के लोगों को अवामी खुशहाली के निज़ाम से आशना नहीं किया। ये बहस तारीख़ में महमूद गज़नवी से लेके उससे बाद तक तकरीबन 700-800 साल तक न किसी हिंदू लिटरेचर में मिलती है और न किसी मुसलमान लिटरेचर के अंदर मिलती है। यहाँ तक कि कुछ कतबे और उसके साथ साथ कुछ आपस में हकायात होती हैं, उनके भी अंदर तस्करा नहीं मिलता। इसके लुटेरे होने का तस्वर पहली दफ़ा बरतानवी पार्लियामेंट में 1843 में गूंजा, लेकिन उससे पहले ही जुलाई की 7 या 8 तारीख को एक शख्स था जिसका नाम था लॉर्ड एलनब्रो। ये बेसिकली गवर्नर जनरल था यहाँ पर बड़े सगीर पाक हिंद में अंग्रेज़ का। उसने काबुल की जंग के दौरान वहाँ पर मौजूद जनरल विलियम नॉट को एक हुक्मनामा जारी किया, और उसका हुक्मनामा ये था कि तुम जब काबुल की फतह के बाद वापस लौटो तो फिर गजनी से वो दरवाज़ा उखाड़ के लाना कि जो दरवाज़ा सोमनाथ के मंदिर से उखाड़ कर ले जाया गया था, और वहाँ पर हम उसको बड़े सगीर पाक हिंद में नुमाइश के तौर पर पेश करेंगे। ये इसलिए पेश आया कि इससे पहले वो बरतानिया जिसकी पूरी दुनिया पर धाक बैठी हुई थी और कहा जाता था कि उसकी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता, उसकी अफवाज ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से दो चार हो चुकी थी। और ये शिकस्त है एल्फिंस्टन कंपनी की वो शिकस्त जो कि काबुल शहर में वाक़या हुई थी, और 20,000 लोगों में से सिर्फ एक डॉक्टर को जिंदा भेजा गया था कि जाके बता दो कि यहाँ किस किस्म के लोग जिंदा हैं और किस तरह वो अपने इलाके का और अपने दीन का दिफा कर सकते हैं। काबुल की तरफ और गजनी की तरफ और अफ़गानिस्तान की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश अंग्रेज़ की बहुत पुरानी थी, और वो समझता था कि ज़ारे रूस के साथ अगर मुकाबला करना है तो अपनी फ्रंटियर्स को यहाँ आगे की तरफ बढ़ाएं। जो लोग कोयटा के स्टाफ कॉलेज में गए हों तो उन्हें वहाँ जनरल मॉन्टगोमरी का वो घर मिलेगा और वो म्यूज़ियम भी मिलेगा जिसमें जनरल मॉन्टगोमरी के वो खिताबात आपको मिलेंगे कि कैसे यहाँ से उन्होंने ये आगे बढ़कर ज़ारे रूस और फिर उसके बाद जो रशिया की सोवियत यूनियन बन गया था 1917 का, उसके अंदर उन्होंने किस तरह अपने आप को मजबूत किया। लेकिन इस शिकस्त के बाद मॉन्टगोमरी का एक फ़िक्रा था, इट इज़ द फर्स्ट लेसन टू द ब्रिटिश आर्मी नेवर फेस टूवर्ड्स द वेस्ट। मगरब की तरफ देखने की कोशिश न करना, यहाँ तुमने बहुत कुछ लोगों को ग़ुलाम बना लिया है और ग़ुलामों की एक फ़ौज है तुम्हारे साथ चलती है जहाँ तुम चले जाते हो। आप सोचें कि इसके लिए आगाज़ किया गया 23 जुलाई
1839 میں غزنی کی جنگ. غزنی کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر ترتیب کیا، اور اس لشکر کے اندر آپ سوچیں کہ 5,000 بنگالی تھے، کچھ 6,000 بمبئی کے لوگ تھے، اور ایک شاہ شجاع جو وہاں سے انگریزوں کا ایجنٹ کر کے انہوں نے ڈپوز کر دیا تھا. پہلے وہ یہاں پر رنجیت سنگھ کے پاس آ کے ٹھہرا تھا، اور پھر رنجیت سنگھ نے اس سے دھوکے سے کوہ نور ہیرا چھین لیا تھا، تو اس سے نکل کے انگریزوں کے پاس چلا گیا. تو اس کی 3,500 کے قریب اس کی افغان آرمی تھی. کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ ان کو مرصع کرنے کے لیے شاندار قسم کے ان کے سرخ رنگ کے لباس اور سفید پینٹ، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا آج کل یہ لباس جو ہے وہ برطانیہ کے اس گارڈ کے نے پہنے ہوتے ہیں جو ملکہ برطانیہ کے بکنگم پیلس کے باہر بینڈ وینڈ بجا رہے ہوتے ہیں، جس کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ڈیکوریٹڈ قسم کی وردیوں میں ان لوگوں کو وہاں بھیجا گیا، اور یہ لوگ جو تھے یہ غزنی میں وہاں پہنچے، اور ان کے پاس توڑے دار بندوقیں اور سنگینیں تھیں. انہوں نے غزنی جو ہے آج بھی ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے، قصبہ ہے، اس کو فتح کر لیا. اور فتح کرنے کے بعد یہ کابل چلے گئے، اور کابل میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر اس طرح منظم کیا کہ کابل کے لوگ جو تھے وہ وہاں سے ان کو دفاع کرنے والے امیر دوست محمد کی فوج تھی، وہ پیچھے چلیں گے ایک ریٹریٹ کے لیے. اور اس ریٹریٹ کے بعد جب دوبارہ صورتحال یہ آئی تو ایلفنسٹن کی کمپنی جو وہاں پر موجود تھی، یہ ایلفنسٹن بہت بڑا ہیرو سمجھا جاتا تھا. اس کو 1825 میں کہا تھا جس نے واٹرلو کی جنگ جیتی ہے. واٹرلو وہ مقام ہے جہاں کا نپولین جو ہے اس شکست کھائی تھی، اور برطانیہ سمجھتا تھا کہ ہم نے فرانس کو شکست دے دی. یہ واٹرلو کا ہیرو جو ہے اس نے کابل کے اندر وہاں پر جھنڈے گاڑے، تو سردار دوست محمد خان کا جو بیٹا تھا وزیر اکبر ستاد بارک سے، اس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. اور پھر یہ پوری کی پوری فوج جو ہے یہ مکمل طور پر اس علاقے سے بھاگی ہے، اور ہندو کش کے پہاڑوں کے درمیان، برف پوش پہاڑوں کے درمیان، کیونکہ یہ واقعہ 6 جنوری 1842 کا ہے، اس وقت یہ بھاگی ہے، اس پہاڑوں کے درمیان ماری گئی ہے. اور ایک ڈاکٹر جو تھا وہ زخمی گھوڑے کے ساتھ وہاں سے ہوتا ہوا یہاں پہنچا ہے. لیکن اس شکست کو چھپانے کے لیے اور برصغیر پاک و ہند کے اندر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے تو کمال کر دیا ہے، ہم تو وہاں سے فتح. اور بار بات آج طرح سوشل میڈیا تو ہوتا نہیں تھا، نہ اس طرح کے اخبارات ہوتے. 1920 میں تو بی بی سی کا ریڈیو آیا، ریڈیو بھی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. تو بتانے کے لیے کہ لوگوں کو ہم بہت فاتح قوم ہیں. اور پھر ان لوگوں کو خاص طور پہ کہا گیا کہ جو ان کے اندر ریکروٹ کیے گئے تھے کہ ہم بنیادی طور پر جیتے ہوئے ہیں، اور ہم واپسی پہ ہندوؤں کے لیے ایک تحفہ لے کے آ رہے ہیں، اور اس تحفے کو کہتے تھے سومناتھ کا وہ دروازہ لے کے آ رہے ہیں جو کہ سندل کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور جس پر شیو کے مختلف قسم کی چیزیں، جیسے اوتار ٹائپ چیزیں، وہ جو اس کا ایک ہار ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں وہ لگی ہوئی. اس ساری صورتحال کو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آرڈر جاری ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. دی سبسٹینشلی ہندو ایسٹ انڈیا کمپنی آرمی کراس دا انڈس. آپ اندازہ کریں کہ یہ لفظ استعمال کیا کہ ہندو انفینٹری. جو لوگ آج بھی تانے دیتے ہیں کہ بنگال اس طرح کی قوم ہے، فلاں اس طرح کی قوم ہے، انہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو اس قوم نے انگریز کے ساتھ وفاداری کی تھی اور سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی تھی، یہ بنگالی تھے. اور پھر اس کے بعد مدراس کے، بامبے کے، جس یونٹ نے پنجاب کو آ کے 1849 کے قریب آ کے فتح کیا 1849 کے اندر، وہ یہی آرمی تھی، یہی 5-5 فٹ کے نوجوان تھے. یہ تھے یہ پورے کے پورا غزنی کا جو علاقہ ہے اس کو گھیر میں لیا گیا، اور اس غزنی کے اندر اس کو کچھ دیر کے لیے اس کو وہاں پر اس بیٹل آف غزنی جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کے قدم جما لیے گئے. واپسی پہ یہ دروازہ یہاں لایا گیا، اور اس دروازے کو لانے کے بعد یہ برٹش پارلیمنٹ میں لارڈ ایلن برو کی وہ بحث ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا جو ہے یہ اپنا یہ جو دروازہ ہے یہ اصل میں محمود غزنوی نے ایک بہت بڑا مندر تھا جس کے اندر کروڑوں روپے کا سونا، کروڑوں دینار، اشرفیاں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑا ہوا تھا، اس کو لوٹ کے وہ وہاں پر لے گیا تھا اور ساتھ سے دروازہ بھی لے آیا تھا. لیکن جب اس کو
واپس پہنچنے پر اس کو پتہ چلا کہ جو سندل کا نہیں، یہ تو دیودار کا بنا ہوا ہے، اور دیودار تو افغانستان کی لکڑی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ اس پر تو قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو پھر آج بھی وہ آگرے کی اس ایٹک سی ایک چھتی سی بنی ہوئی تھی، اس کو اپنے کالکون اسٹور میں رکھ لیا ہے، اس کے اندر یہ اس دروازے کی وہ تصویر ہے، اور یہ والی کیفیت جو ہے وہ یہ آپ کو نظر آئے گی۔ اور پھر اس کو دکھانا بند کر دیا جب ان کا مقصد پورا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بعد میں تاریخ دان اس کے اوپر گفتگو نہ کرے۔ اس تاریخ کو بعد میں جس خاتون نے الٹا ہے اور سارے کا سارا بھید چاک کیا، اس کا بھی نام میں آخر میں بتاؤں گا، کہ جس نے وہ سب کچھ الٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ اس کے بعد یہ رکا نہیں انگریز یہاں پر، انہوں نے ایک کتاب لکھوائی، دا ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اون ہسٹورین، کہ ایک تاریخ جو کہ اس کی انہوں نے اس کے تاریخ مورخین نے لکھی۔ یہ ہسٹری یہ جو کتاب جو تھی یہ 1865 میں شائع ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ دو لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک ان کا نام ہے ہنری مائنز ایلیٹ اور دوسرا ہے جان ڈاوسن، اور اس کو بیسیکلی اس نے ایڈیٹڈ بک کا نام دیا ہے، لیکن اس کے اوپر آج بھی جو سب سے بڑی کرٹیسزم ہے وہ یہی آتی ہے کہ جو ایلیٹ تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہم مسلم رول کو کس طریقے سے ایسے ثابت کریں کہ جیسے یہ برطانوی اقتدار سے گھٹیا اقتدار، حالانکہ تاریخ بالکل اس سے مختلف تھی۔ تاریخ یہ تھی کہ کوئی مسلمان رولر، خواہ وہ مغل تھا، خواہ وہ ٹرک تھے، کوئی اور تھے، انہوں نے یہاں آ کے یہاں اپنا بسیرا کیا ہے، وہ یہاں سے لوٹ مار کر کے لے کے نہیں گئے۔ فرغانہ سے بابر آیا تھا، فرغانہ آج بھی ایسے ہی دیہات نما شہر ہے۔ محمود غزنی غزنی سے آیا تھا، غزنی کو آج بھی جو جا کے دیکھتے ہیں وہ ایک چھوٹا سا قصبہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح غوری اور التمش، سارے ان سب لوگوں کا ٹھکانے آج بھی دیکھ لیں، جبکہ برطانیہ کا ٹھکانہ جو ہے وہ آپ کو یہاں کی لوٹ مار سے جس طرح آباد ہوا ہے، اور وہ برطانیہ کہ جو کہ 1601 کے اندر ڈسپیشین پور لا کے وقت بچوں کو درختوں کی کھالیں کا سوپ بنا کے اور جانوروں کی جو کھالیں ہوتے تھے ان کا سوپ بنا کے زندہ رہا کرتا تھا، وہاں کس طرح لوٹ مار سے ترقی ہوئی یہ الگ بات ہے، لیکن اس کتاب کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور مختلف کرداروں کو مسخ کیا گیا۔ ان میں سے 4 بنیادی کردار ہیں: محمد بن قاسم، اس کے بعد محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، اور آخر میں اورنگزیب عالمگیر۔ ان چاروں کو مسخ کرنے کے پیچھے مسلمانوں کا ایک گروہ بھی شامل ہے، جس کو ہم اسی محمود غزنوی کی اس جنگ کے اندر بتائیں گے کہ وہ کون سا گروہ تھا، اور یہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون سا مسلمانوں کا گروہ تھا کہ جو ہندوؤں کے ساتھ مل کے محمود غزنوی کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ پہلی دفعہ یہ جو واقعہ ہے کہ محمود غزنوی ایک لٹیرا ہے، یہ 1842 میں اس شکست کو چھپانے کے لیے اٹھایا گیا تھا جو شکست انگریز کو ایک عالمی طاقت ہونے کے باوجود افغانستان کے پہاڑوں میں حاصل ہوئی تھی۔ اس سے بڑی ذلت آمیز شکست اس سے نہ پہلے کبھی نظر آتی ہے نہ اس کے بعد، کیونکہ اس وقت پوری کی پوری دنیا کے اوپر یہ کلونیل پاور جو تھیں یہ اپنے پنجے گاڑ چکے تھے۔ دوسری دفعہ اس کو دوبارہ جن لوگوں نے اٹھایا وہ ہندوتوا کی وہ تنظیمیں تھیں جنہوں نے محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پہلی 1920 کے اندر قائم ہوئی تھی، اور وہ بھی خاص طور پہ انگریز کی اسی اشیر بات کی وجہ سے، اور خاص طور پہ یہ ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی ہسٹورین، اور چونکہ انگریز جو تھا اس نے یہاں پر نصاب ایسا بنایا تھا جس میں تاریخ میں پڑھایا جاتا تھا کون تمہارے اوپر آیا، کس نے تم پہ ظلم کیا، کیا خود ظالم اور جابر اور قابض حکمران بچوں کو پڑھاتے تھے کہ تمہیں محمود غزنوی نے لوٹا، تمہیں شہاب الدین غوری نے لوٹا، تمہیں بابر نے لوٹا، تمہیں اورنگزیب نے عالمگیر نے تمہارے اندر مذہبی منافرت پیدا کی۔ وہ اورنگزیب عالمگیر جس کی فوج کے اندر 60% جرنیل ہندو تھے، اس اورنگزیب عالمگیر کو ایک ایسی شخصیت بنا کے پیش کیا گیا۔ تو اس وقت انہوں نے دوسری دفعہ ہندوتوا کا جب تصور آیا، اور ہندوتوا کا تصور بھی خاص طور پہ سیاسی طور پر کیا گیا تھا
शुद्धि और संगठन की तहरीकों में। शुद्धि ये थी जो आज भी इंडिया के अंदर है कि घर वापस लाओ की तहरीक, और दूसरा संगठन की तहरीक जो थी कि नहीं अगर ये नहीं आते तो ज़बरदस्ती। इसकी कोख में से एक हिंदू महासभा निकली थी जिसमें वो लोगों को कहते कि पंचायतों से मिलकर हिंदू इकट्ठे हों और फिर इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। और इस हिंदू महासभा के अंदर एक शख्स आया था जिसका नाम था सावरकर, जिसने हिंदुत्व का तस्वर पेश किया था। उस हिंदुत्व के पूरे तस्वर के अंदर बाहर से आने वाले हर कदम को मलीच करार दिया गया था। ख्वाह वो महमूद गज़नवी था, ख्वाह वो शहाबुद्दीन गौरी था, ख्वाह मोहम्मद बिन कासिम था। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि उसमें अंग्रेज को नाकाम कदम नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि अंग्रेज तुम्हारे ऊपर जो यहाँ आया है ये अब आके किसी न किसी हद तक कुछ लोगों ने बात करनी शुरू की है, लेकिन उस वक्त अंग्रेज जो था उसको कहा गया नहीं ये तो बड़े मुतबर्रक कदम। यही वजह है कि आज भी अंग्रेज के खिलाफ अगर कोई शख्स बोलता है उस तारीख के बारे में तो वो शशि थरूर है, जिसकी इनग्लोरियस एम्पायर है, और वो कांग्रेस का आदमी है। बीजेपी का कोई शख्स वहां नहीं बोलता। तो ये सारे का सारा सिनेरियो था उस वक्त बिल्टअप किया गया। उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया तकसीम होने लगा था तो तीसरी दफ़ा ये पटेल और नेहरू और इस तरह के लोग जो थे ये कहते थे कि ये बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान को तकसीम करने की आज़ाद साजिश है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क था और उस मुल्क को ख़ास तौर पर मुसलमानों ने अपने पुराने आबा अजदाद को याद करके इसको तकसीम करने की कोशिश करते हैं। तारीख़ के अंधे तालिब इल्म मुझे बता दें कि मुसलमानों की आमद से पहले क्या बर्रे सगीर पाक व हिंद कभी भी एक मुल्क रहा है? ज्यादा से ज्यादा 220 साल रहा है मौर्यन और गुप्ता एम्पायर का दौरान। उस वक्त भी मैं अभी इस पे तफसील से गुफ्तगू करूंगा कि ये जो खित्ता जहां महमूद गजनवी की लड़ाइयां हुई हैं ये वहां पर ना मौर्यंस के मतहत था ना उस वक्त ये गुप्तस के मतहत था। जब मौर्यंस और गुप्तस की हुकूमतें जारी हुई थी जहां पर हुन्स बैठे हुए थे, नीचे 570 के करीब छोटे छोटे राजे राजवाड़े ये सारे के सारी चीजें थी, और पटालिया पुत्रा में एक सिर्फ अशोक ऐसा शख्स था कि जिसके ज़माने में हिंदुस्तान मुत्तहद हुआ। कलिंगा की जंग के जीतने के बाद 10 लाख लोगों को कत्ल करने के बाद वो थाड़े मार मार कर रोया था और उसने कहा था ये कत्लो गारत ख़त्म कर दो। उसने 5 लाख फौज ख़त्म कर दी थी, 50,000 सजाए हुए हाथी छोड़ दिए थे, और इस पूरे बड़े सगीर पाक बल्कि काबल तक उसकी सल्तनत जो थी वो वसी हो गई थी और बगैर किसी जंग की। चौथी दफ़ा पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के 4 या 5 ऐसे ग्रोह दुश्मन थे कि जो महमूद गजनवी, औरंगज़ेब आलमगीर, मोहम्मद बिन कासिम और उसके साथ साथ शहाबुद्दीन गौरी को गाली देना चाहते थे। पाकिस्तान जब बना है तो पाकिस्तान के जो कम्युनिस्ट ग्रोह थे, खा वो सज्जाद ज़हीर था, खा वो उसके साथ साथ हमारे मोहतरम फैज़ साहब थे, मोहम्मद बिन कासिम, तरक्की पसंद मूवमेंट, इनकी किताबें, इनकी गुफ्तगू, इसकी ज़ात, मैं उठता बैठता रहा हूँ आखिर वक्त तक 77 तक, जब तक भुट्टो था या इवन अफगान वॉर तक, ये सब के सब कम्युनिस्ट ये कहते थे कि ये बेसिकली एक लुटेरे थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सारे के सारे इकट्ठे इसलिए हो गए हुए थे कि वो समझते थे कि यहाँ पर मुसलमानों की उस ताकत को, उस यूनिटी को ख़त्म करके हम एक मज़दूरों की बादशाहत बनाएंगे और मज़दूरों को इकट्ठे करेंगे, जो मार्क्स का दावा था। और आप सोचें कि ये बदतरीन कौम परस्ती के अलमबरदार बने थे। वो भी यही कहते थे महमूद गजनवी एक लुटेरा, और इतनी खौफनाक किस्म की बातें, इतने फ़िक्रे जो आज भी बोले जाते हैं। मसलन एक फ़िक्रा बोला जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो अपना उसने कोई नमाज नहीं छोड़ी और किसी भाई को जिंदा नहीं छोड़ा। आप मुझे बताइए, अशोक जब बादशाह बना था तो 101 भाइयों को कत्ल करके बना था, उसका कोई जिक्र नहीं करता। उसके साथ साथ उस वक़्त का ये जो शाहजहान है या अकबर है, अकबर का तो भाई कोई नहीं था, शाहजहान है, उसके बाद जहांगीर, इन्होंने अपने भाइयों को जिंदा छोड़ा था। और भी तारीख के अंदर ये सारी चीज़ें, लेकिन चूंकि बदनाम करना मकसूद होता है। जी इसी टी हाउस की ज़ादारियों में ये गुफ्तगू हुआ करती थी, देखें ना जी, वो जब बगदाद पे हमला हुआ है तो ये मुसलमान जो थे आपस में लड़ रहे थे, कब्बा हलाल है या हराम है। ये बात बुनियादी तौर पर ईसाई चर्च के खिलाफ सेकुलर्स ने की थी कि ईसाई जब हमला हुआ है बाइजेंटाइन एम्पायर के ऊपर तो चर्च के अंदर ये बहस हो रही थी कि एक नुक्ते के ऊपर, एक सुई के नक्के के ऊपर कितने फरिश्ते आ सकते हैं, और उसको यहाँ लाया गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप
انڈیا اور پاکستان کے درمیان بارڈر پہ لڑائی ہو جائے اور فیض احمد فیض اور جوش ملی آبادی ٹی ہاؤس میں بحث کر رہے ہوں کہ طوطا تو ایسے ہوتا ہے یا تیسے ہوتا ہے. دوسری دفعہ یہ. تیسری دفعہ اب بھی چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان سے پیسے لے کے جنگ کریں تو خواجہ آصف جیسے کردار جو ہیں وہ اس طرح یوں بولتے ہیں کہ ایک لٹیرا تھا. محمود غزنوی کو لٹیرا ثابت کرنا کس کے مفاد میں تھا اور کون چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی ایک جھوٹی تاریخ مرتب کر کے مسلمانوں کے خلاف برصغیر میں ایک نفرت پیدا کی جائے اور ہندوؤں کو اور دیگر آبادیوں کو اپنے ساتھ میں لایا جائے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو کتاب جس کا میں نے اپنے آپ سے تذکرہ کیا اس کتاب کے بارے میں اس وقت کے سیکریٹری ایجوکیشن نے ایک دیباچہ لکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو کتاب ہم نے مرتب کی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے کے 3 مورخین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ہندو مورخین ہیں وہ سارے کے سارے مغلوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے خلاف وہ گفتگو کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے خاص طور پہ ہندوؤں پر حکومت کی تھی. ہم تو سب کے لیے یکساں ہیں. یہی بات بھگت سنگھ نے اپنے مقدمے کے اندر گفتگو کی تھی. مقدمے کے اندر جب اس کا مقدمہ چلا تو اس کو کہا گیا کہ تم انگریز کے خلاف تو باتیں کرتے ہو لیکن بھگت سنگھ تم کیوں نہیں ان مسلمانوں کے خلاف کہتے جنہوں نے سکھوں کو اور ہندوؤں کو اور باقی لوگوں کو یہاں پر تحت کیا. تو اس نے کہا تم لوگوں میں اور ان میں ایک فرق ہے. ایک فرق ہے وہ یہ کہ وہ یہاں رہے, یہاں آباد ہوئے, انہوں نے جو کمایا یہاں لگایا اور آج ان کی بنائی ہوئی عمارتیں اور ان کے ادارے اس برصغیر کا جھومر ہیں جبکہ تم سب کچھ لوٹ کے یہاں سے لے جا رہے ہیں. لیکن آج ہم اب گفتگو کرتے ہیں کہ اس وقت وہ دور کیسا تھا جب محمود غزنوی جو تھا وہ غزنی کے تخت پر بیٹھا, بلکہ اس کا باپ سبکتگین غزنی کے تخت پر بیٹھا. یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی خلافت عباسیہ جو تھی اپنے کمزوری کی انتہا پر تھے. ایران پر صفوی حکمران ہو گئے تھے. اس وقت ایک بات یہ ہوتی تھی کہ بادشاہ جو تھا مرکزیت خلافت جو تھی اس کی سٹیمپ ہوتی تھی. تو التمش ہو یا تغلق ہو یہ سب عباسی خلیفہ سے ایک سند لیتے تھے کہ تم یہاں پر حکمرانی کر سکتے ہو. سامانیوں نے بھی یہی کیا, وہ جو کہ تاجکستان سے رہنے والے تھے جو کہ اپنے آپ کو اصل میں بنیادی فارسی سپیکنگ سمجھتے ہیں. آج بھی اگر دوشنبے میں چلے جائیں تو سامانی کی یادگار بھی ہے اور ان کے سکے کا نام بھی سامانی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پہلا فارسی کا شاعر رودکی جس کی وہ مشہور غزل ہے کہ بوئے بوئے چولیاں آئے دھمی یاد یارے مہرباں آئے دھمی, یہ ہمارا تھا. یہ تو بعد میں ان لوگوں نے اون کر لیا. صفوی حکمرانوں نے اپنے آپ کو بالکل سنی سے اکثریت کرنے سے علیحدہ کرنے کے لیے شیعہ مذہب اختیار کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے علیحدہ سلطنت بنا لی. جبکہ افغانستان جو تھا یہ اس پر کبھی وہ حملہ آور ہوتے تھے اور کبھی یہ ہوتے تھے اور کبھی سامانی ہوتے تھے. یوں یہاں کے ہندو جو راجا تھے قریب قریب اس وقت برصغیر پاک و ہند جو ابھی ہندوستان ہے اس کے اندر کو 500-600 کے قریب مختلف چھوٹے چھوٹے راجے اور راجواڑے تھے. لیکن وہ خطہ جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اور کسی نہ کسی سے تھوڑا سا انڈیا کا پنجاب اور راجستھان کا علاقہ اور اس طرح کشمیر کا علاقہ, یہ ایک علیحدہ سی سلطنت تھی جسے ہندو شاہی سلطنت کہا جاتا. ان کی حکمرانی کی سرحدیں جو تھی لغمان یعنی جلال آباد, کابل کے بالکل شروع میں جلال آباد اور لغمان, آج بھی لغمان کا صوبہ وہاں پر موجود ہے. جو لوگ افغانستان کا نقشہ دیکھیں تو ان کو نظر آ جائے گا. دوسرا کشمیر, سرہند یعنی وہ جہاں کہ جدید افسانے کا مزار ہے جسے ہم رت اثار کا علاقہ کہتے ہیں, اور ملتان تک محدود تھے. جبکہ ملتان جو تھا اس پر ایک کرامتی فرقے کی حکومت تھی. یہ اسماعیلیوں کا وہ فرقہ ہے, اسماعیلی شیعوں کا وہ فرقہ ہے کہ جو باطنیہ کہلاتے تھے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود چوری کر کے بحرین لے گئے تھے اور انہوں نے وہاں 21 سال تک رکھا تھا. اور اس کے بعد محمود غزنوی نے جب کرامتا کا ملتان سے خاتمہ کیا ہے تو وہ جو قوت حاصل ہوئی ہے تو تب جا کے ان سے وہ واپس لیا گیا تھا. یہ کرامتا جو تھے یہ انہی کا جو اہم ترین آدمی حسن بن صبا تھا جس نے ایران کے اندر الموت جو ہے وہ اس جگہ اپنا قلعہ بنایا تھا جیسے جنت کہتے ہیں. اقبال کہتا ہے کہ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش
اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات. تو وہ اس نے وہ کرتا یہ تھا کہ حشیش پلاتا تھا، اور اوپر اس نے ایک بڑی شاندار قسم کی جنت بنائی ہوئی تھی جس میں خواتین، حوریں، رقص و سرود یہ تھا. تو حشیش پلا کے اپنے جو کارکن تھے اس کو اٹھا کے، جو اس کے پیروکار تھے ان کو اٹھا کے وہاں اس کے لوگ لے جاتے تھے، اور وہ اس نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنے ارد گرد رقاصائیں اور حوریں اور سب کچھ دیکھتے تھے. اور پھر جب وہ ایک خاص سطح پہ آتا تھا تو واپس وہاں لا پھینکتے تھے اور کہتا تھا اب تم نے میری جنت دیکھ لی، اب تم فلاں آدمی کو جا کے قتل کراؤ، تمہیں وہ جنت مل جائے گی. اور جو پہلی دفعہ کہتے یہ ہیں ایسیسینس کے نام سے ایجاد کیا جاتا ہے کہ جو خود کش بمبار ٹائپ جیسے تھے کہ جن کو جنت کا لالچ دے کے تو اپنے مخالفین کو مارنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا. تو یہ بیسیکلی اسماعیلی جو تھے، شیعہ اسماعیلی جو تھے ان کے، کیونکہ شیعوں کے اندر حضرت امام جعفر صادق کے 2 بیٹوں کے اوپر آ کے اختلاف ہو گیا تھا. اسماعیلی سمجھتے تھے کہ بڑا بیٹا اسماعیل جو ان کی زندگی میں فوت ہو گیا اصل میں وہی امام ہے اور آج تک آگے چلے گا، جبکہ دوسری طرف انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو جعفر صادق نے کہا تھا کہ وہ امام ہے، اور دوسرے شیعہ جو اسی طرح. تو یہاں پر کرامتہ کی حکومت تھی، اور ابو الفتح کرامتی جو تھا وہاں تھا، اور منصورہ کے اندر بھی اسی طرح کے بورے اور کچھ کرامتے جو تھے ان کی حکومت تھی، جس کے ساتھ وہ سومنات کا علاقہ لگتا ہے. اور اس کے اوپر میں آؤں گا کہ وہ اس علاقے کے اندر لڑائی اصل میں کس کے ساتھ ہوئی تھی، اور جس کے اوپر پاکستان بر صغیر پاک و ہند کی سب سے نامور ہسٹورین ہے اس نے رمیلہ تھاپر نے کیا بات کی. تو یہ جس وقت یہ پورا علاقہ تھا، تو جب وہ کمزور ہوئی اور صفیوں نے حملہ کرنا شروع کیا اور افغانستان کے اوپر، تو سب سے پہلے غزنی کے علاقے کے اندر سبکتگین نے، وہ ایک سالار تھا، اس نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا. اسی دور کے اندر راجہ جے پال یہاں پر، اس کو 964 سے لے کے 1001 تک 37 سال اس نے حکومت کی. بڑا نام سنا ہوگا لوگوں نے راجہ جے پال کا. جو لوگ چکوال گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ چکوال کے نیچے جہاں کٹاس راج ہے، اس کٹاس راج کے اوپر نندنا فورٹ ہے. یہ نندنا فورٹ بیسیکلی راجہ جے پال کا تھا. یہ وہی جگہ ہے جہاں البیرونی نے بیٹھ کے دنیا کا سرکمفرنس یعنی دنیا کا جو ہے قطر پیمائش کی تھی، اور اس کا قطر آج بھی وہی ہے جو سائنس پوری کی پوری، اس زیادہ 1-2 سینٹی میٹر کا کہتے ہیں فرق ہے. یہ نندنا فورٹ ایک زمانے میں اڈوانی یہاں پر آیا تھا، تو اڈوانی جو تھے تو اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی، تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے. جب ہم کٹاس راج پہ اس کو لے گئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا یہ نندنا فورٹ ہے. تو اس نے بیٹی نے کہا مجھے کہ جی آرکیالوجی تھا کہ اس کو نہیں ہم رینوویٹ کر سکتے. میں نے کہا ہاں بالکل بالکل ہم کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اسی فورٹ کے اندر راجہ مل نے اسلام قبول کیا تھا. تو یہ انہوں نے راجہ جے پال جو تھا اس نے وہاں پر سوچا کہ میں کابل پہ قبضہ کرتا ہوں. تو راجہ جے پال نے اس وقت ہوا یہ تھا کہ اس علاقے کا کابل کی طرف غزنوی سلطنت جو تھی اس نے کابل کا کنٹرول حاصل کر لیا، اور سامانی سلطنت تو ختم ہو چکی تھی. اس کے اوپر ہوا یہ کہ بارڈر لگتا تھا محمود غزنوی کی، غزنوی سلطنت کا. تو اس نے اپنے سبکتگین اس وقت تھا، اس نے محمود غزنوی کو کمانڈر کی حیثیت سے وہاں بھیجا. یہ محمود کا پہلا حملہ ہے جس کے کہا جاتا ہے کہ لٹیرا آیا تھا. یہ جنگ جو تھی یہ کابل پر ہوئی، اور ہوا یہ کہ جب اس نے جنگ کی تو جے پال جو تھا اس نے گھیرے میں آ گیا. تو اس نے اعلان کیا کہ میں اپنے تمام سپاہیوں کو اور اپنے ساز و سامان کو آگ لگا دوں گا، اس لیے تم، اور آگ جمع کر لی. اس کے اندر تاریخ کے اندر یہ فرشتہ سب تاریخوں کے واقف ہے. تو محمود نے اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے تم نہ ایسا کرو، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں، اور تم مجھے 10 لاکھ ہندو شاہی دینار دو گے اور 50 ہاتھی دو گے، اور میرے کچھ سپاہی ہیں جائیں گے جو اہم ترین چند قلعے جو ہیں جو کہ بارڈرنگ قلعے ہیں ان کے اوپر ہم کنٹرول حاصل کر لیں گے، اور بدلے میں ہم کچھ سپاہی جو ہیں، کچھ تمہارے لوگ جو ہیں، کچھ سپہ سالار ٹائپ چیزیں جو تھیں وہ ہم غزنی لے جائیں گے. لیکن جیسے ہی وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو اس نے محمود غزنوی کے جو ہیں اس کو کمانڈروں کو جیل میں ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ ہم نہیں دیتے. اب دوسرا حملہ آتا ہے جب پھر کہتے ہیں کہ لٹیرا تھا. دوسرا حملہ اس وقت ہوا کہ جب اس نے کہا کہ محمود جو ہے یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، اس لیے اس نے اس وقت کے ارد گرد کی 5 یا 6 تھے، تمار تھا، گوجرار تھا، اس طرح کے 4-5 راجے تھے. مطلب بھی تفصیل نہیں جانتا کیونکہ بات اصل میں کہنے والی ہے. تو اس نے اس وقت کیا کہ اس نے جے پال نے
ان کو تمام ہندو راجوں کو اکٹھا کیا اور 1,00,000 کی فوج لے کے محمود غزنوی کو اوپر حملہ آور ہوا اور اس نے یہ ملتان سے راستہ اختیار کیا. محمود سے لڑنے کے لیے ابو الفتح کرامتا جو تھا حکمران، اس نے اس کو 500 کے قریب جوانوں کے دستے دیے کہ جاؤ محمود کے ساتھ لڑو. یہ کرامتا کا وہی آج کل جو شمس تبریز کا مزار ہے، یہ وہی کرامتا میں سے ہے. یہ صوفی بیسیکلی اس کو بنا دیا ہوا ہے. شمس تبریز کی اصل مزار جو ہے وہ مولانا روم کے مرشد کا مزار وہیں پر پورنیا کے اندر واپس. اب یہ وہاں پر جب وہاں پر گیا وہاں پر تو اس نے جب پھر دوبارہ حملہ کیا تو اس کو لغمان کی جنگ کہتے ہیں، کابل کے راستے. یہ کوئٹہ سے ہوتا ہوا اور اس کے بعد 20 سے ایک راستہ اختیار کرتا ہلمند والا، یہ وہاں جنگ اس نے کی. اور اس جنگ کے اندر یہ 991 کے اندر جنگ ہوئی ہے، بدترین اور ذلت آمیز شکست ہوئی ہے. اور محمود غزنوی نے پہلی دفعہ پشاور جو ہے اس کے اوپر اپنا گورنر مقرر کیا کہ پھر اس نے اپنے اس علاقے کے اندر لوگوں کو خاص طور پہ ظلم، جبر، تاوان، جنگ کا بدلہ لینے. تو لاہور شہر میں اس کا ایک حکمران ہوتا تھا، راجہ ہوتا تھا، بھارت نام تھا اس کا. بھارت نے جو ہے وہ اس نے اس کے ساتھ بغاوت کر دی، جس کو اس نے پھر کہا کہ یہ محمود کے ساتھ مل گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. تو اس کو اس نے کہا کہ اس پہ حملہ کیا جائے. تو لاہور کے اس بھارت راجے کو اس نے شکست دی اور پھر اس کو دوبارہ اس کو کہا کہ چلو ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. محمود غزنوی ابھی باپ زندہ تھا، تو وہ بھی تاریخ کا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ محمود غزنوی کو راجہ جے پال نے ایک پیغمبر بھیجا کہ میں تمہارے باپ کے ساتھ اختلافات ہیں اور تم سے تین کی جگہ لینا چاہتے ہو، تو میں تمہیں ایسا کرتا ہوں، 3 تمہارے لیے آفر کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں اسے غزنی کے اوپر حکمرانی کی جو ہے وہ اس کا اپنا تاج پہناؤں گا، اور تمہارے باپ کو تم شکست دینا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ لڑوں گا اس کا. دوسرا، میں تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا. اور تیسرا یہ ہے کہ دولت اور گھوڑے اور سپاہی یہ سارے تمہارے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ جب ہوا ہے یہ ساری صورتحال، تو اس دوران اس کا وہ جسے کہتے ہیں انتقال ہو گیا. تو آنند پال اس کا بیٹا آ گیا اور اس نے پھر دوبارہ اس کی لڑائی کی. یہ ہے ساری کہانی جہاں سے محمود غزنوی کا یہاں پر ہندوستان میں حملے کا آغاز ہوا. یہاں پر اس نے لاہور شہر جو ہے اس کے اوپر جب آخری آنند پال پہ حملہ کیا تو ایاز کو یہاں پر گورنر لگا دیا. ایاز جو ہے وہ پہلا لاہور شہر کا گورنر ہے. لاہور کے بارے میں عموماً یہ ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ لاہور شہر جو ہے یہ بنیادی طور پر رام چندر کے بیٹے لوہو نے آباد کیا تھا، اور لوہو اور کسو کی ایک کہانی کے قصور اس نے آباد کیا تھا، اور اس کہانی کا کوئی تاریخی وجود نہیں. سکندر اعظم جب برصغیر پاک و ہند پر حملہ آور ہوا ہے تو اس نے سب سے پہلے جیلم میں جہاں اس نے شکست دی تھی اس کو پورس کو، وہاں اس کی یادگار موجود ہے. جیل میں انہوں نے اس کی یادگار بنائی. کمال لوگ، فاتح پرست. ہر بندے کا نام سکندر ہے. سکندر تمہارے باپ کا مسلمان تھا، وہ تو نہ عیسائی تھا نہ یہودی تھا، وہ تو کسی کو نہیں مانتا تھا. لیکن عیسائیوں کے بیٹوں کا نام سکندر، مسلمانوں کے بیٹوں کا نام سکندر. او بھائی، سکندر کو تم نے کلمہ پڑھا دیا، انہوں نے کملہ پڑھا دیا، انہوں نے بپتسمہ کر دیا. ہندوؤں کے بیٹوں کا نام بھی سکندر بنتا ہے. وہ مقدر کا سکندر آپ نے فلم تو دیکھی ہوگی. تو سکندر جب یہاں سے گزرا تو اس نے لاہور کا ذکر نہیں کیا، اس نے سیالکوٹ کا ذکر کیا، اس نے بھیرے کا ذکر کیا. فاہین ایک سیاح ہے، چائنا سے آیا تھا، اس نے بھی لاہور کا ذکر نہیں کیا. تو لاہور اس وقت گوالوں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں پر سیدنا علی حجویری کو لے کے کون آیا تھا؟ محمود غزنوی کا بیٹا لے کے آیا تھا، اور وہ یہاں آباد ہوئے تھے. اور ایاز کا گورنر تھا جس کا آج بھی رنگ بل میں محل آباد. اڈوانی جس وقت آیا تو لاہور شہر کے وہی سیکولر لبرل، کیونکہ جب کمیونزم ختم ہو گیا تو محمود غزنوی کو گالی دینے کا اور مسلمانوں کو گالی دینے کا اور مسلمان کرداروں کو مسخ کرنے کا ٹھیکہ جو تھا وہ کنہوں نے لے لیا؟ سیکولر لبرل نے. تو انہوں نے سوچا کہ محمود اڈوانی کو ہم یہاں پر، یہ 2 دفعہ اڈوانی یہاں پر آیا ہے، اڈوانی کو ہم لاہور جب آئے گا تو ہم اس سے وزٹ کروائیں گے اور ہم اس سے اس بندر کا افتتاح کریں گے. یہاں پر کچھ تاریخ دان پیدا ہوتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے لاہور کے
جو فورٹ ہے، یہ تحقیقات چشتی اور احسن لطیف کی کتابیں جو انگریز نے لکھوائی تھیں، لاہور کے قلعے کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ پہ اورنگزیب عالمگیر کے دروازے کے اندر لوہو کا مندر بھی نکال لیا۔ اڈوانی تیز آدمی تھا، اس نے میرے پاس اپنی ٹیم بھیجی، اس نے کہا کہ کوئی ایسا مندر وہاں پر تھا؟ میں نے کہا جی میں نے یہ میرے سامنے یہ چاروں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ رامائن ہے، یہ بھگوت گیتا ہے، سارے کچھ ہے، اور یہ ساتھ تاریخ فرشتہ بھی پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک، ان ساروں کے اندر مجھے تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ کی یجروید ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں، کہ جہاں پر آپ نے کوئی اس علاقے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی انفلوئنس ہو۔ ہاں ایودھیا میں رام مندر آپ کو بھی پتہ ہے، تو آپ تشریف لائیے، میں آپ کو مندر افتتاح کر دوں۔ تو گھبرا گیا، اس نے کہا حیران ہے، یہ تو سارے کا سارا ہمارا جو بابری مسجد کا کلیم ختم ہو جائے گا، تو یہ تاریخ کون پڑھا رہے ہیں ہمیں؟ یہ کون ہے جو جہاں سے اٹھ کے لاہور کو رام کا بیٹے کا شہر بنا رہے ہیں؟ تو جب وہ لاہور میں چلنا شروع ہوا وہاں جہانگیری سے، تو میں اس کو لے کے جا رہا تھا، تو جیسے وہ باہر نکلنے لگا تو انہوں نے کہا آئیے جی یہ لوگوں کے مندر۔ تو اڈوانی تیز قدموں سے ایسے بھاگا کہ اس کی کہیں تصویر بھی اس پہ نہ آ جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ تمام تر جتنی بھی ایکسکیویشن کی ہے غزنوی کی، محمود اف غزنوی کے دور سے، یہ لاہور کا فورٹ جو ہے یہ کچی دیواروں کے ساتھ یہاں پر شروع ہوا۔ لٹیرے یہاں پر اپنی سلطنت کو اسٹیبلش نہیں کیا کرتے۔ اب آتے ہیں ہم اس واقعے کے اوپر جو فتنے کی جڑ ہے، اور جس کی وجہ سے، اور جس کے غلط طریقے سے تاریخ میں پیش کرنے کی وجہ سے آج تک محمود غزنوی کو لٹیرا اور ہندوستان کے ہندوؤں کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ ہے سومناتھ۔ ایک زبردست قسم کی تاریخ، کہانیاں، افسانے، شاندار قسم کے ناول، کیا کیا کچھ، یعنی متاثر کن صورتحال کے اندر محمود غزنوی کا ایک عجیب و غریب کردار جو ہے وہ پیش کیا گیا، کہ جیسے وہ صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آیا تھا۔ اور مندر کے بارے میں بھی ایک کہانی بنائی گئی، اصل میں تو اس کی دولت کے پیچھے تھا، جو اس کا بہت بڑی دولت تھی، وہ بت کو تو اس نے بنیادی طور پر ایک بہانہ بنایا تھا۔ لیکن اپریل 10، 1999 تک یہ ساری کہانیاں کسی بھی قسم کے تاریخی مواد کے بغیر تھیں، شاعروں، افسانہ نگاروں اور سیاسی رہنماؤں کی تقریروں میں موجود تھے۔ زیادہ سے زیادہ پنڈت اور مولوی اس کے اوپر گفتگو کرتے تھے۔ لیکن ایک خاتون ہے رامیلا تھاپر، یہ بہت بڑی ہسٹورین ہے۔ جو لوگ سول سروس کا امتحان دیتے ہیں انہوں نے اس کی بریف ہسٹری آف انڈیا کے 2 والیوم ضرور پڑھے ہوں گے۔ اس نے کہانی بدل کے رکھ دی۔ اب آتے ہیں کہ اس کہانی کے بارے میں جو بیان کرتی ہے، اور اس کے بارے میں سب سے اہم اس کی یہ کتاب آئی سومناتھ، جس کا پہلا آرٹیکل ہے جو کہ 10 اپریل کو یہ فرنٹ لائن ان کا جو ایک میگزین تھا اس میں چھپا 1999 میں، اور اس کے بعد پروفیسر ریاستی کی صاحب نے اس سومناتھ کا ترجمہ بھی چند سال پہلے کر دیا ہے، اور اب جو اردو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز موجود ہے۔ اس لیے میں اس کو سرسری طور پہ بتاؤں گا کہ اس نے یہ برج الٹا کیسے اور نقاب اٹھایا کیسے۔ تمام مسلمانوں کے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو سمجھتے تھے کہ تلوار لے کے پورے علاقے کو فتح کر کے ہم تہہ تیک کر دیں گے اور پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اس کے اوپر کیا کہانیاں بنائی گئی ہیں، اور ہندوؤں کا بھی ہمارے اوپر ظلم ہوتا رہا، اور محمود غزنوی سے لے کے شہاب الدین کو اور یہ مغل سب لٹیرنے کی طرح آتے رہے۔ اس کا آغاز بھی، وہ کتاب کا آغاز بڑی کمال کے فکر سے کرتی ہے، اور اس میں بھی اس آرٹیکل میں صرف آغاز کی ایک لائن پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ دس بک is an attempt to explore the interpretation of one event that has been projected in the last 2 centuries at the center to the relations between 2 communities in South Asia۔ کہ 200 سال سے جو آپ کو بتایا بھی تھا کہ 1843 کے اندر جو سب سے اہم ترین بحث کی گئی تھی کہ سومناتھ کے دروازے واپس لاؤ، انڈیا کی پارلیمنٹ، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر، اس کے اوپر یہ اس نے کہتی ہے کہ یہ بحث جو تھا یہ بحث تھی ہی نہیں پڑ سکی۔ اس میں بارے میں وہ تاریخ کا مطالعہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ سومناتھ کے بارے میں میں نے 5 ماخذ کا مطالعہ کیا۔ ایک فارسی اور ترکی کی تاریخ، وہاں کسی نے کیا لکھا، ظاہر بات ہے محمود غزنوی آیا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگ آئے تھے، بیرونی تھا اور کیا کیا لوگ تھے جو آئے تھے۔ پھر
اس علاقہ جو تھا یہ جو سومنات کا ہے وہاں پر زیادہ تر جو حکمران راجے تھے وہ جین مت کے تھے اس زمانے میں. جب 1025 میں اس نے وہاں پر حملہ کیا 1025-26 کے آس پاس تو زیادہ تر وہاں چلوکا اور دوسرے تیسرے تھے جین مت کے تھے. ہندو مت کا بندہ کوئی نہیں تھا. تیسرا وہ کہتے ہیں میں نے ان کے ٹیکسٹ دیکھے وہ کیا کہتے ہیں. سنسکرت کی انسکرپشنز دیکھیں جو کہ مندروں کے اندر باقی جگہوں پہ لکھی ہوئی تھی. آپ نے جو انڈیا کے اندر لوگ رہتے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہ پتھروں کے اندر بھی مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ تحریر ہوتی ہیں. یہاں تک اگر اجنتا اور الورا کی غاروں میں جائیں تو وہاں جاتکاس پینٹ ہیں یعنی جو بدھوں کے بنائے ہوئے تھے اور اس کے اندر پھر ہندوؤں نے اپنے تصویریں رکھ کے اس کو بت رکھ کے خاص طور پہ شیو لنگم لکھ کے اس کو اپنی جو ہے وہ غاریں جو ہے ڈکلیئر کر دی حالانکہ وہ ان کے بنائے ہوئے. پھر وہ کہتی ہے چوتھا سورس برطانوی پارلیمنٹ میں بات کیا ہوئی اور آخری کہتی ہے جو قوم پرستوں کا بیانیہ بنایا گیا ہندوتوا کے وقت اور اس کے بعد میں نہرو اور پٹیل کے وقت اور پھر آخر میں آج کل جو بی جے پی نے بنایا. وہ کہتے ہیں سومنات جو ہے یہ ہے کیا. پہلے میں نے اس کی تلاش شروع کی تو مجھے مہابھارت کے اندر اس کا تذکرہ ملا. صرف یہ میرے سامنے یہ تینوں چیزیں ہیں. یہ مہابھارت یہ جو ہے اپنا مہابھارت کے نارائن کی ہے اور اس کو بھی تئیں ماسن نے ترجمہ کیا ہے اور یہ بھی پاکستان میں ترجمہ ہوا ہے اور یہ انگریزی کے اندر ترجمہ کیا ہوا مہابھارت. میں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے ہندی اور سنسکرت پڑھنی نہیں آتی لیکن میں نے اردو اور انگریزی دونوں ترجمے اپنے سامنے رکھے اور اس سے بھی دیکھا کہ اس نے کیا کہا تاکہ اس کو میں چیک کر سکوں کہ کیا رمیلا تھاپڑ ٹھیک کہتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ سومنات کا ذکر جو ہے مہابھارت کے اندر پربھا کی ایک جگہ کا ہے. پربھا ایک ساحلی شہر ہے اور یہ بیسیکلی یاترا کی جگہ تھی. جیسے یاترا کی بہت ساری جگہ گنگا کے قریب ہے اور بے شمار یاترا کی جگہ ہیں اور وہ اس طرح یہ ایک یاترا کی جگہ تھی. پوری کی پوری مہابھارت میں 25 لاکھ لفظ ہیں اور 3 لاکھ شلوک ہیں اور ان میں سب سے اہم ترین شلوک جو ہیں یہ بھگوت گیتا کے اندر. اور بھگوت گیتا کی زبان بھی ایسے لگتا ہے کہ ایک الہامی زبان ہے جس کے اندر اس کا ذکر کیا گیا ہے اور مختلف چیزوں. یہ ہندو دھرم کی کتاب 4 موضوعات پر چلتی ہے. دھرم یعنی مذہب کے بارے میں, ارتھ یعنی جنگ کے بارے میں, یہ جنگیں ہوئی وہ جنگیں ہوئی, ان جنگوں کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کون کہاں سے, کورس کون سے, پانڈوس کون سے, دوسرے. کام محبت, کام شاستر آپ نے دیکھا ہوگا, جنس کی مختلف قسم کی چیزیں, کام محبت کے بارے میں, اور آخری موکش کے راج دربار کے دوران. یہ جو کتاب ہے یہ 300 سال قبل مسیح میں لکھنا شروع ہوا اس کا اور 300 سال بعد قبل مسیح جو ہے اس کو مکمل کیا گیا اور مختلف روایات جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کے اندر جمع کیا گیا. اس کی جو کتاب ہے اس کے اندر ایک باب ہے وانا پوروا, یہ جنگلوں کے بارے میں. اس کے اندر کہا گیا کہ یاترا کی ایک جگہ ہے جنگلوں کی گپھاؤں کے اندر, بڑی شاندار, وہاں لوگ آتے جاتے ہیں اور وہاں پر آ کے پوجا کرتے ہیں لیکن کسی بھی قسم کے مندر کا کوئی ذکر نہیں, نہ وہاں کوئی لڑائی ہوئی نہ کسی اور چیز کی. آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد 1951 میں کہیں کہیں چھوٹے موٹے ایک مندر کا کہتی ہے آثار ملیں اور وہ اس میں لے کے وہ پربھا کا جو سومنات کا مندر تھا یہ تقریباً 9ویں اور 10ویں صدی کے عیسوی کے درمیان میں کہیں بنا ہے. اس کی بنیادیں نظر آئیں. اس کے آرکولوجیکل رپورٹس میں اس لیے چاہوں گا کہ اس کے اندر ریفرنسز جو ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو وہاں پر سے مل جائیں گے, آپ خود دیکھتے لیجیے گا تاکہ میں اگر کہیں جھوٹ بولوں تو اسے چیک کر سکیں. اور یہ جو تھا یہ سومنات کے اس کے اندر وہ ایک مندر جو تھا یہ اور یہ وہاں پر اس وقت چالوکا اور سولنکی یہ حکمران تھے. گجرات اور کاٹھیاوار کا یہ علاقہ تھا اور ایک نے 3 بندرگاہیں تھیں. سومنات کے علاوہ بھی 3 بندرگاہیں تھیں اور سومنات جو تھی یہ جو تھی اس کو وہاں پر اس علاقے میں وہاں تو پربھا کہتے تھے, وہاں پر ویروال کا علاقہ کہتے تھے. اور یہ عرب, ایران, عراق, بے شمار جگہوں کی, یہاں تک کہ زنجبار سے بھی, زنجبار جو ایک افریقہ کا علاقہ ہے وہاں سے بھی لوگ یہاں آتے تھے اور یہاں پر رہائش پذیر ہوتے تھے. اور وہ لکھتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد بھی یہاں سے رہنے آ رہے تھے اور کہتی ہے سراشٹرا کوتا جو ہے انسکرپشن جو ہے اس کے اندر اس نے دیکھا کہ اس کے اندر باقاعدہ ان کا ذکر ہے اور تاجکی کا ایک لفظ ان کے ساتھ استعمال ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے. عربوں کا بھی ذکر ہے, ایرانیوں کا بھی ذکر ہے, باقی یہ سارے یہاں پر آتے تھے اور ملازمت اختیار کرتے تھے. اور
ان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں یہاں بھی بنائی ہوئی تھیں اور غزنی اور ہرمز میں بنائی ہوئی تھی۔ ہرمز سے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر وہ تھے جو خوجی اور بورے اور یہ لوگ تھے، اور دوسرے یہ تھے جو غزنی کے لوگ تھے، یہ یہاں پر یہ وہاں سے گھوڑے لے کے آتے تھے، کچھ دھاتیں لے کے جاتے تھے، اور انڈیا سے مسالے اور کپڑے لے کے جایا کرتے تھے۔ اس دوران بھی وہ کہتے ہیں کسی بھی طور پر بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ملتی کہ جس کو کہا جائے کہ کوئی بہت بڑا مندر تھا۔ ہاں البتہ وہاں ایک مندر تھا جہاں پر یہ لوگ آتے تھے اور مندر کے پروہت کے اوپر، جیسے ہر تاجر بیچارہ ہوتا ہے، اس کو کچھ پیسے عرب نے بھی دیے، فلاں نے بھی دیے، پیچھے کوئی مصر سے آیا اس نے بھی دیے، مسلم اسلام کے آنے سے پہلے کی بھی باتیں ہیں اس کے اندر، اور وہاں پر وہ پیسے ویسے آتے تھے اور جمع ہوتے تھے، مندر میں آتے۔ اس دوران ہوا یہ کہ پتہ چلا کہ جیسے ہمارے حج کے قافلے لوٹے جاتے ہیں، کہ ان لوگوں کو جو آتے تھے تاجر، ان کو لوٹ مار کے لیے تین، چوداسس، ابہیر اور یادیف، ان کے تین گروہ ملتے ہیں قزاقوں کے، جو کہ وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے وہ ان کو باورچ کہتے تھے۔ اور یہ جو بحری قزاقوں کا جو ٹھکانہ ہے اس کو جو ہے یہ چاؤ راجہ جو تھا، اس چودھ اس کا نام تھا، اس نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح آتے ہیں، اور یہ بیسیکلی جین مت کا ماننے والا تھا، اور اس نے ان کے خلاف ایکشن لیا اور اس کو تجارت کو آگے بڑھایا۔ جین مت کے جب کنٹرول میں آیا ہے تو اس وقت یہ جو یہاں پر اسکالرس بھی آنا شروع ہوئے اور کلچر بھی بلٹ اپ ہوا، اور اس نے جین مت کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم کے مندر جو بناتے تھے، ان کے ساتھ شاندار قسم کی، جسے کہتے ہیں نا ڈونرز، ان کے، اور زیادہ تر لکڑی کے مندر کی وہ کہتے ہیں وہ چیز ملتی ہے۔ لیکن البیرونی کی جو تاریخ ہے، البیرونی نے اس جگہ کا، البیرونی جو ہے وہ آیا تھا اور نندنا فورٹ تک رہا، وہاں نہیں گیا۔ نندنا فورٹ یہ ہے چکوال کے پاس، اس نے جو تاریخ لکھی ہے، یہ میرے پاس ہندو دھرم کی کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے اس کی، اور وہ اس کی تاریخ ہند بھی پڑھی ہوئی ہے البیرونی کی، یہ والی۔ اور اس البیرونی کی جو یہ اس نے البیرونی نے جو لکھا ہے، اس کے اندر 1000 سال پہلے کا اس نے پورے کا پورا کہ کون کہاں سے عبادت کرتا تھا، کیا کرتا تھا، اس نے لکھا ہے کہ وہاں پر کوئی مندر کا ذکر نہیں کیا، ایک سٹون کی بہت بڑی پتھروں کی بنی ہوئی قلعے کی دیوار تھی، اور اس کے درمیان ایک شیو لنگ جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا۔ اب یہاں بڑی مزے کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ شیو لنگ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ ایک پتھر ہے چھوٹا سا جس کی پوجا کی جاتی ہے، تو اس کا کہتے ہیں وہ پتھر وہاں پر پڑا تھا، تو وہاں پر ایک کہانی شروع ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہ جو پتھر تھا یہ بیسیکلی ان 3 بتوں میں سے تھا، لات، منات اور عزا، جن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے میں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان میں سے ایک بت جو تھا وہ وہاں کے ہندو جو تاجر تھے وہ اٹھا کے لے آئے۔ اس کا ذکر جو ہے بیرونی نے بھی اس سومنات کے لات کے طور پہ ہلکا سا کیا، اور اس نے سورس کہاں سے لیا؟ ایک شخص تھا فرخ سیستانی، وہ شاعر تھا جو محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا، اور اس نے وہاں پر ایک بہت بڑی کہانی لکھی، ایپک جسے کہتے ہیں، بہت بڑی، کہ جناب محمود غزنوی یہ تھا اور وہ تھا اور فلاں تھا، اور اس نے وہاں سے اس کو پتہ چلا کہ ایک جناب بت خانہ کعبہ سے چوری کیا گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اس کو جا کے ہم نے ختم کرنا ہے، اور وہ بت جو ہے وہ اس لیے وہ کہتا ہے کہ سومنات جو ہے یہ مندر، اور یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں سو منات، اس نے اس کو فارسی صورتحال میں بدل کے، اور یہ بھی محمود غزنوی 1056 کے اندر یہ فوت ہوا ہے۔ اور اس نے کہا کہ ہم نے کوئی ہندوؤں کا، اس نے یہ کہا ہم نے کوئی ہندوؤں کا بت نہیں توڑا، ہم نے رسول اکرم کی اس کی عمل کی تعمیل کی۔ اس کو مزید آگے آپ آئیں تو یہ تاریخ فرشتہ ہے، بڑے لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں، اس نے بھی سومنات کے بارے میں جو تذکرہ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہوں، یہ آپ کو نظر آ جائے گا تاریخ فرشتہ میں۔ بعض تاریخوں میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ سے ہندوستان لائے تھے، اس بت کا نام سومنات تھا، اسے اس جگہ نسب کیا گیا، لہٰذا اس مقام کا نام بھی اس بت کے نام پر سومنات رکھا گیا۔ لیکن برہمنوں کی ان کتابوں سے جو اسلام کے ظہور سے کئی 1000 سال پہلے تصویر کی گئی، معلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ روایت غلط ہے، اور ان کتابوں کے مطابق یہ بت شری کرشن کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول مطابق شری کرشن نے اس جگہ دنیا اور اہل دنیا سے روپوشی اختیار کی تھی۔ اب یہ کہانی جو ہے یہ فرشتہ صاحب کی دنیا میں کسی پنڈت کسی کہانی نہیں ملتی کہیں، یہ شاید فرشتہ صاحب نے یہاں سن لی ہوگی،
اور فرید صاحب نے اس کو تاریخ بنا لی. لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ 400 سال کے بعد 2 شاعر پیدا ہوئے. ایک اس کا نام تھا برنی اور دوسرے کا نام تھا عزمی. برنی جو تھا یہ دلی کی سلطنت دہلی کے ساتھ وابستہ تھا، اور عزمی جو تھا یہ بیمنی دکن کے اندر بیمنی سلطنت تھی اس کے اندر. انہوں نے فردوسی جو خاص طور پہ جو بیمنی سلطنت تھا، عزمی تھا، اس نے شاہ نامہ فردوسی کی طرح ایک زبردست قسم کا شاہ نامہ لکھا. ہمارے حفیظ جلندی صاحب نے جیسے لکھا، اس نے اس کے اندر لکھا او محمود غزنوی تو پت چکن اور پتہ نہیں کیا 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 کچھ چیز. یہ ہو گئی ٹرکش ماخذ جو تھا جو اس نے اس کا ذکر کیا. اس کے بعد کہتی ہے کہ جب میں نے اس طرف دیکھ لیا کہ یہ تو ایک تاریخ تھی، اور حیران وہ ہوتی تھی کہ محمود غزنوی کے وہاں تھوڑی دور جا کے اتنے بڑے بڑے بدھا کے مجسمے پڑے ہوئے تھے کئی صدیوں کے، اور بے شمار قسم کی اس علاقے کے اندر مجسمے تھے، چیزیں تھیں جو کہ اشوکا کے زمانے میں کابل کے اندر اور سوات کے اندر، اور وہ جو مشہور جو ہیں بامیان کے بت، تو اس نے نہیں توڑے، یہاں آ کے اس کو سومناتھ کا مندر. پھر وہ کہانی بنائی گئی کہ نہیں وہ اس کے اندر تو دولت اتنی زیادہ تھی کہ لٹیرے کا بچہ اس کو اٹھا کرے. وہ کہتے ہیں کہ جین مت کے ماخذ میں کہتے ہیں کہ جین کا جو سرکاری شاعر ہے اس کا نام ہے دھن پال. وہ ایک نظم میں کہانی بیان کرتا ہے، ایک لمبی سی کہانی بیان کرتا ہے، اور جس میں وہ جین مت کے جو نشانات کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اتنے شاندار نشان تھے کہ محمود غزنوی جو تھا وہ اس کو دیکھتے ہی پیچھے پلٹ گیا، اور اس کو حملہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس نے کچھ نہیں کہا. کیوں کہ وہ اب یہ کہانی لکھی گئی ہے شیو کے مقابلے میں. شیو ہندوؤں کا جو ہوتا ہے، ہندوؤں کے بنیادی ہندو مت کے اندر اوتار 3 ہیں بنیادی اوتار، شیو، برہما اور وشنو. جو برہما ہے وہ کریٹر ہے، جو وشنو ہے یہ سسٹینر ہے، اور جو شیو ہے جس کو بھولے ناتھ بھی کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ ہے ڈسٹرکٹر. لیکن اس کے ساتھ بہت ساری وابستگیاں ہیں، اور شیو شالا شنکر والا شنکر مہاراج بھی کہتے ہیں، بہت کچھ ہے اس کے اندر. اس کے آگے پھر اوتار ہیں چھوٹے 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 چھوٹے، جن میں سے ایک گنیش جی مہاراج ہیں، وہ ہاتھی کی سونڈ والا، اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے. کبھی اس طرف گیا تو اس سے گفتگو کروں. وہ لکھتا یہ ہے کہ لنگم کا جو بت ہے وہ تو تباہ ہو سکتا تھا، اور لیکن چونکہ وہ نہیں تھا تو مہاویر کا وہ ہاتھ کے اندر ستارے والا نشان تھا، تو وہ نشان چونکہ رہا تو وہ اس کو محمود نہیں کر سکا. اب یہ کیوں ہوا؟ اب اس کی کہانی یہ ہے کہ کیا وہاں پر مندر کون سا تھا. اب چالوکیہ کے بادشاہ جو تھا وہ اس کو یہ ناراضگی تھی اس وقت کہ چالوکا جو خاندان تھا کہ اس زمانے کے اندر یہ جو بت ہے، یہ جو اپنا اس کا نشان ہے، اس کو بہت سارے لوگ ہیں تباہ و برباد کرتے ہیں، جن میں ایک قزاق بھی تھے اور یہ بھی تھے، اور ان کو لوٹ لیتے ہیں. اور وہاں رشی اور منی بیٹھے ہوتے ہیں. عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رشی جو ہیں یہ ہندو نہیں، منی جو ہیں نہ. اقبال کہتا ہے رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. رشی بنیادی طور پر جین مت جو ہیں یہ گوشت نہیں کھاتے تھے، بالکل جسے کہتا ہے ہنسا کا تصور نہیں تھا. اور یہ بڑی تحریکیں ہیں جو برہمنزم کے خلاف اٹھی ہیں، جن میں بدھ ذات پات کے خلاف. تو وہ کہتا یہ ہے کہ اس نے حکم دیا کہ یہ مندر جو ہے اس کو بہت بری حالت، وہ خود گیا وہاں پر، چالوکا جو بادشاہ تھا یہ خود گیا، اور یہ اس نے دیکھا کہ یہاں پر مندر بہت بری حالت میں ہے، اور اس نے وہاں جا کر 2 چیزیں بنائیں. یہ عجیب و غریب تاریخ میں بیان کرنے لگا. ایک اس نے کہا یہ مندر جو ہے یہ بہت بری حالت میں ہے، اور اس مندر یہ 1100 کچھ کی بات ہے، محمود یہ لکڑی کا مندر ہے، اور جو سومناتھ کا وہ بڑا یہ، اور اس کو دباؤ. اور کومبی ایک جگہ ہے وہاں پر ایک مسجد بھی بنا تھا. اس کے تھوڑے عرصے کے بعد مالوا کے حکمران نے حملہ کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اس علاقے کے اندر یہ سارے کا سارا وہ جو تھا چھوٹے چھوٹے مندر جو اور یہ چیزیں بن چکی ہوئی تھیں، اور اس نے محمود غزنوی کے آنے سے پہلے مندر اور مسجد دونوں کو تباہ کر دیا. یہ رمیلا تھاپر نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مندر بھی تھی اور مسجد بھی تھی. میں تھوڑے سے اس کے اگر آپ کو اقتباسات پڑھ کے سناؤں تو آپ حیران ہوں گے. In the early 20th century, another Jaina text informs us that the Chalukya king, angered by the Rakshas and the Asurus who were destroying the temples and disturbing the rishis and munis, جو میں نے آپ کو ذکر کیا.
where the king is said to have made a pilgrimage to Somnath and found that the temple was old and disintegrating. He is said to have stated that it was a disgrace that the local Rajas were plundering the pilgrims to Somnath but could not keep the temple in a good repair. यानी महमूद गजनवी जो है वो तबाह भी नहीं कर चुका, और वो वक्त गुजर चुका हुआ है। ये 12वीं सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूँ, 1100 कुछ में वो 10 कि वो ना उसको लूट रहे हैं लोगों को, और सोमनाथ के मंदिर को वो कुछ देते कुछ नहीं। This is the same king who built a Cambi, a mosque which was later destroyed in the campaign against Chalukyas of the Gujarat by the Pramars of the Malwa। ये मैंने आपसे जिक्र किया, ये उसका पूरा रेफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर चलो मैं इसको तफसील से इसलिए कि आप उसमें पढ़ लीजिएगा। महमूद के फौरन बाद आप अंदाजा करें कि एक शख्स जो है वो भावा बरबस्ती पहुंचता है, वो वहां पर प्रोत होता है। वो कहता है मुझे शिव ने वहां भेजा है, और शिव जो है वो उसने कहा है कि यहाँ मंदिर जो है उसको, पुराना मंदिर है उसको ठीक किया जाए। वो भी एक लकड़ी का मंदिर, उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो एक हिंदू हुक्मरान है जो जिसका नाम कुमार पाल है, वो वहाँ आता है, और उसके अंदर वो कहते हैं जैसे है ना कृष्णचंद्र की कहानी कि मुझे अमर होने की बड़ी ख्वाहिश है, और वो कहता है अपने वजीर हेमाचंद से कि तुम इस लकड़ी के सोमनाथ के मंदिर को पत्थर के मंदिर में तब्दील कर दो। अब ये लकड़ी का मंदिर जो है ये भी उस वक्त जो है वो जैन मत मंदिर है, उसको हिंदू मंदिर में तब्दील करने, और एक मामूली सा मंदिर। वहाँ पर वो जब होता है तो एक तकरीब मुनक़्क़द होती है, और कमालपार वहाँ पर आता है तो वो देखता ये है कि उस शिव के मंदिर के अंदर जो शिव के लिंगम की जगह अचानक करामात की वजह से होता यह है कि वो जैन आचार्य का जो है वो निशान जो है ज़ाहिर होने जाता है। और वहाँ पर वो कहता है उसको, वो जो हिम्मत चंद जो है वो ये जैन होता है कि ये देखो ये जो करामत है, ये ताकत है, ये किसकी है? जैन मत की है, और वो जैन हो जाता है। और इस पूरी कहानी में भी कोई जिक्र नहीं कि यहाँ महमूद नामी एक शख्स आया था और इसने प्रभाव पर बात किया था। ये किताब उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी, और अब तो कई ज़ुबानों में आ चुकी है, आंखें खोलती है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है इस मुल्क के उन मुसलमानों की जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े तारीखदान कहते हैं। यहां पर रहे सिब्ते हसन जैसे लोग, मूसा से मार्क्स लिख दी, पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया, डॉक्टर मुबारक अली जैसे था, दुनिया जहान लिख दी, लेकिन उनके आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनको ये सोमनाथ की इतनी बड़ी तहकीक नजर नहीं आती, क्योंकि मुसलमानों को गाली देना मकसूद थी। महमूद गजनवी का वह किरदार ख़त्म करने की ज़रूरत थी। महमूद गजनवी जिसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 2 मकासद पे खर्च की। एक तो यह है कि उसने अपनी गजनी की सल्तनत को मजबूत किया। उसके गजनी शहर के अंदर कोई एक लूट मार की अलामत नज़र नहीं आती, और गजनी शहर को देख के आपको महसूस होता है कि कोई लुटेरे का शहर ऐसे नहीं हो सकता। लुटेरे के शहर जैसे होते हैं वो आपको यूरोप में नजर आते हैं। दूसरा, उसने अपने इलाकों को महफूज करने के लिए अपने उन मुसलमान इलाकों के अंदर, ख़ास तौर पे काबल का इलाका और पेशावर का वो इलाका जो है उसके अंदर अपने हुक्मरान बनाए। और सबसे अहम बात ये कि उसने लाहौर की छोटी सी बस्ती के अंदर अयास को वज़ीर बनाया, और उसका बेटा दातागंज बख्श को यहाँ लेके आया, और सैयदना अली हिजवेरी के नाम पे आज ये लाहौर शहर दाता की नगरी है। उसने करामता का खात्मा किया। करामता वो लोग थे कि जो पहले अर्ज़ किया कि जिन्होंने खाना काबा से हजर अस्वद चोरी किया था और बहरैन को अपना सेंटर बनाया था। ये बिल्कुल वैसा ही हमला था जैसे अबरहा का हमला था खाना काबा के ऊपर, लेकिन वो तो काबा बच गया, ये हजर अस्वद उठा के ले गए। महमूद के करामता पर हमले की बगैर ना खात्मा होता था हसन बिन सबा की मूवमेंट का, और ना उसके बाद ख़त्मा होता था उसका करामता का बहरीन के अंदर, ना हजर अस्वद वापस आता था। ये महमूद जो था उसकी ताकत और क़ुव्वत और हिम्मत थी कि जिसकी बुनियाद पर अब्बासियों ने फिर वापस उसको हजर अस्वद को वापस खाना काबा में लाए, और वो आज उसको चूमते हैं। ये दुख लोगों को भूलते नहीं हैं महमूद के। सिर्फ एक बात याद रखें, तहकीक को इस वीडियो से ज़्यादा जानने और सोचने की कोशिश कीजिएगा। मेरी तहकीक के रेफरेंस आपके सामने मौजूद हैं, असल सोर्सेज तक जाइए और देखिए कि इस
مملکت خدا داد پاکستان کے اندر ایک پورا گروہ ہے جو اسلام کو اور اسلام کے ان ہیروز کو بدنام کرنے کی کتنی تندہی سے کوشش کر رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.